बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दौलत उस्मानिया के क़याम और उनकी फतवाहत के बारे में। उस्मानियों का ताल्लुक़ एक तुर्कमानी कबीला से है जो 7वीं सदी हिजरी बमुताबिक 13वीं सदी ईस्वी को कुर्दिस्तान में आबाद था और चरवाहा पेशा था उनका। चंगेज़ खान की क़यादत में जब मंगोलियों ने इराक़ और एशिया कोचक के मशरक़ी इलाक़ों पर हमले किए तो उस्मान का दादा सुलेमान अपने कबीला के साथ हिजरत करके कुर्दिस्तान से अनादोल के इलाक़ों में आ बसा और अखलात के शहर को अपना मुस्तद बनाया। ये 617 हिजरी 1220 ईस्वी की बात है। सुलेमान 668 हिजरी बमुताबिक 1230 को फौत हुआ और अपने मंजिले साहबजादे अर्तुगरुल को अपना जानशीन मुकर्रर किया। अर्तुगरुल अनादोल से शुमाल मगरब की तरफ मुसलसल बढ़ता रहा। इसके साथ तकरीबन 100 ख़ानदान और 400 से ज़ायद शाहसवार थे। उस्मान का वालिद अर्तुगरुल जब अपने कबीला को लेकर मंगोलियों के ख़तरे से बचने के लिए भागा था तो इसकी तादाद 400 ख़ानदानों से ज़्यादा नहीं थी। रास्ते में एक मुकाम पर अचानक शोरो गोगा बुलंद हुआ। अर्तुगरुल जब करीब पहुंचा तो देखा कि मुसलमानों और नसरानियों के दरमियान जंग का मैदान गर्म है और बैजंती ईसाई मुसलमानों को पीछे धकेल रहे हैं। अर्तुगरुल के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो पूरी शुजाअत और बहादुरी के साथ आगे बढ़े और अपने हम मज़हब और हम अकीदा भाइयों को इस मुश्किल से निकाले। अर्तुगरुल ने इस ज़ोर से हमला किया कि नसरानियों के पांव उखड़ गए और इसकी पेशकदमी मुसलसल मुस्लिम लश्कर की फतह का सबब बन गई। जब मार्का का अर्जात ख़त्म हुआ तो सल्जूकी इस्लामी लश्कर के सिपहसालार ने अर्तुगरुल और इसके दस्ते की बरवक्त पेशकदमी की तहसीन की। इन्हें रूमी सरहदों के पड़ोस में अनादोल की मगरबी सरहदों में एक जागीर अता की और इस तरह इन्हें मौका दिया कि वो रूमी इलाक़ों की तरफ पेशकदमी जारी रखते हुए सल्जूकी सल्तनत की तोसी का मूजब बने। सल्जूकियों को अर्तुगरुल और इसके कबीला की सूरत में एक ताकतवर हलीफ मिल गया जिसने रूमियों के ख़िलाफ़ जहाद में इनका पूरा साथ दिया। इस उभरती हुई सल्तनत और सलाजिका रूम के दरमियान एक गहरा तल्लुक़ पैदा हो गया जिसका सबब रूमी थे जो इनके मुश्तरका दुश्मन थे और अकीदा मज़हब में दोनों के मुखालिफ थे। अर्तुगरुल जब तक ज़िंदा रहा मोहब्बत का ये तल्लुक़ बाकी रहा हत्ता कि जब 699 हिजरी 1299 ईस्वी में इसका वसाल हुआ तो इसने अपने बेटे उस्मान को अपना नायब मुकर्रर किया और उस्मान अरादी रोम की तरफ पेशकदमी करके सल्जूकी सल्तनत की तोसी की साबका पॉलिसी पर कायम रहा। दौलत उस्मानिया का बानी उस्मान 656 हिजरी 1258 ईस्वी अर्तुगरुल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। वालिदैन ने इसका नाम उस्मान रखा। इस उस्मान की तरफ उस्मानी सल्तनत मंसूब की जाती है। ये इसी साल की बात है जिस साल हलाकू खान की क़यादत में मंगोलियों ने अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत बगदाद पर हमला किया। बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। मुसलमानों ने बड़ी बड़ी मुसीबतें देखीं। इब्न कसीर लिखते हैं कि वो शहर की तरफ पलटे, मर्द औरतों बच्चे बूढ़ों जवान उदेड़ उमर अलगर्ज जो भी मिला इसे कत्ल कर दिया। बहुत से लोग कुओं जंगलों वीरानों में छुप गए और एक अरसा तक गायब रहे। कई लोग दुकानों में जमा हुए और अपने आप पर दरवाज़ों को बंद कर दिया। तातारियों ने दरवाज़ों को आग लगा कर ताले तोड़कर खोला और कश्तियों के पुश्ते लगा दिए। जो बच गए पहाड़ की चोटियों की तरफ निकले। इन वैश्यों ने यूं खून रेजी की कि खून गलियों में बारिश के कतरों की तरह बहता रहा। किसी की जान न बख्शी सवाए यहूदियों नसरानियों और इन लोगों के जिन्होंने इनकी पनाह ली। ये बहुत बड़ा वाक़या और अजीम हादसा था जिससे उम्मत मुसलमान को गुज़रना पड़ा। एक ऐसी उम्मत जो अपने गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से कमज़ोर हो गई और इसकी ताकत जाती रही थी। तातारियों ने दिल खोलकर खूनरेजी की, बेशुमार इंसानों को कत्ल किया, मालो दौलत लूटा, घरों की ईंट से ईंट बजा दी। इन मुश्किल हालात में जब उम्मत मुसलमा मनहसुल अल जमो बढ़ चुकी थी, दौलत उस्मानिया का मुअस्सिस उस्मान पैदा हुआ।
یہاں پر ایک نہایت ہی لطیف نکتہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ امت مسلمہ جب ضعف و نکبت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہاں اسے دوبارہ عروج و تمنت حاصل ہوئی، اور وہ عزت و کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف کشا کے ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اور اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور اپنے ارادہ کو ترجیحاً تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کرتا ہے، نہ کہ یک بارگی۔ دولت عثمانیہ کے تسلط کی کہانی عظیم قائد عثمان کے ظہور کے ساتھ شروع ہوئی، جو اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ عثمان اول میں اعلیٰ قائدانہ صلاحیتیں۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات کا پرتو ہمیں اس کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ ان اعلیٰ صفات میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں: شجاعت و حوصلہ مندی۔ جب بیزنطینیوں نے بورسا، مادانوس، ادرا نوس، قطع قسطلہ کے نصرانی امراء کو 700 ہجری سن 1301 عیسوی میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی، اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا اور خود جنگوں میں گھس گیا، اور صلیبی فوجیوں کو تر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ حکمت و دانائی۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلاجقہ روم کے فرمانروا سلجوقی سلطان علاء الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ صبر و استقامت۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت اس کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یکے بعد دیگرے قطع، لفقہ، آک حصار، کوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری میں کبو، یکیجا، تراقلوا اور تکرر بیکاری وغیرہ قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بروسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اکرینوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ جذبہ ایمانی۔ یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بروسا کے سپہ سالار اکرینوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے بیگ کا خطاب دیا اور بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بیزنطی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالار سے بھر گئیں۔ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبہ سے سرشار سلطنت عثمانی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں، جیسے جماعت غزایہ روم یعنی رومی غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے صد سکندری بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلہ میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو پختہ کر دیا۔ اس طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور ہے، اس کا نام الاخیان یعنی الاخوان ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی
ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماجی کام مثلاً مساجد، خانقاہوں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعمیر، سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں تمسک بالدین کا خدمت جذبہ بیدار کرتے تھے۔ ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی، اس کا نام تھا حاجیات روم، یعنی حجاج الارض روم۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری، اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت اور اسلامی تشریعات و قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں کی بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ عدل و انصاف۔ اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی دولت عثمانیہ کو قلعہ حبہ حصار میں قاضی مقرر کیا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب 684 ہجری 1285 عیسوی میں اس شہر میں مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بیزنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ دیا۔ بیزنطینی کو اس نے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ عثمان کے اس عدل کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ ان علاقوں میں جو اس نے فتح کیے عدل و انصاف کو کام میں لایا اور مفتوح اقوام کے ساتھ جو ستم، ظلم و زیادتی، جبر و سرکشی اور لوٹ کھسوٹ کا سلوک نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ اس ربانی حکم کے مطابق سلوک کیا۔ ترجمہ: جس نے ظلم، کفر و فسق کیا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف تو وہ اسے عذاب دے گا، بڑا ہی سخت عذاب، اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے۔ اس ربانی دستور پر عمل کرنا ایمان، تقوی، فطانت، فہم و ذکا، عدل، نیکی اور رحم دلی کی دلیل ہے۔ وعدہ کی پابندی۔ وعدہ کی پاسداری کا انہیں بڑا خیال تھا، جو وعدہ کرتے پورا کرتے۔ قلعہ اولوباد کے بیزنطی امیر نے جب عثمان سپہ کے ہاتھ میں قلعہ کی چابیاں دیں تو یہ شرط عائد کی کہ کوئی عثمانی مسلمانوں پر سے گزر کر قلعہ میں داخل نہیں ہوگا۔ عثمان نے اس کا پورا التزام کیا اور ان کے جانشینوں نے بھی اس عہد کو نبھایا۔ فتوحات میں فقط اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا خیال۔ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کارروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مصلحت کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ان کی غرض و غایت اعلیٰ کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اس لیے مورخ احمد رفیق اپنے انسائکلوپیڈیا التاریخ العام الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجہ کا دیندار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت کی ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی۔ مصر اوغلو لکھتے ہیں، عثمان بن ارطغرل اس بات پر گہرا یقین رکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا وظیفہ صرف اور صرف اعلیٰ کلمہ
اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتیں اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وقف کر دیں۔ یہ تھی عثمان اول کی بعض اعلیٰ صفات جو در حقیقت ایمان، روز آخرت کے لیے تیاری، اہل ایمان کے ساتھ محبت، اہل کفر میں و عصیان سے نفرت، اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت حق کے ساتھ ان کی محبت کا طبعی ثمرہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان اپنی فتوحات میں ایشیا کوچک کے علاقہ میں رومی حکمرانوں سے 3 میں سے ایک چیز اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے تھے: اسلام قبول کریں، جزیہ دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بعض نے جزیہ دینے پر صلح کر لی، لیکن جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر راضی ہوئے، عثمان نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس میں کسی سستی کا مظاہرہ نہ کیا، اور اسی طرح رومیوں کو نیچے دھکیلتے ہوئے بہت سے علاقوں کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ایمان باللہ اور خوف آخرت کی بدولت عثمان کی شخصیت میں بڑی سنجیدگی اور جاذبیت تھی۔ اسی وجہ سے اس کی قوت اس کی عدالت پر، اور اس کا اقتدار اس کی رحمت پر، اور اس کے انا اس کی تواضع پر غالب نہ آئے، اور اللہ کی تائید و نصرت کا مستحق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار اور غلبہ کے اسباب مہیا کیے۔ یہ اللہ کریم کا اپنے بندے عثمان پر خصوصی فضل تھا۔ اللہ کریم نے حسن و تدبیر، ورائے، کثرت جنود و ہیبت اور وقار کے ذریعے اشیاء کوچک میں انہیں تصرف و اقتدار بخش دیا۔ اللہ کریم کی اس پر خصوصی نگاہ تھی کہ اس پر توفیق کا دروازہ کھول دیا اور اس کے بلند مقاصد اور اہداف کو پورے کر دیا۔ دعوت اللہ کی محبت کے سبب انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنی تلوار خارۂ شگاف کے ذریعے جہاں عظیم فتوحات حاصل کی، وہاں ایمان اور حسن کردار کے ذریعے دلوں کو مسخر کیا۔ جب بھی کسی قوم پر غلبہ حاصل ہوا، اسے حق اور ایمان باللہ کی دعوت ضرور دی۔ وہ اپنی سلطنت کے تمام علاقوں اور شہروں کی اصلاحی کاموں کے لیے حریص تھے۔ انہوں نے حق اور عدل و انصاف کی حکمرانی عام کرنے کی کوشش کی۔ انہیں اہل ایمان سے گہری محبت اور سچی لگن تھی۔ جس طرح وہ اہل ایمان کو دل و جان سے چاہتے تھے، اسی طرح اہل کفر و عصیان سے بیر رکھتے تھے۔ عثمان کا دستور حکمرانی۔ دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے عبارت تھی۔ علماء اسلام امیر کو گھیرے رکھتے تھے اور اس سلطنت میں شرعی احکام کی تنفیذ اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ عثمان کی اپنے بیٹے کا نام وصیت آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے تہذیبی شرعی طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہی کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا: اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کے کرنے پر پروردگار عالم نے حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی امور سلطنت کی انجام دہی میں کوئی مشکل آئے تو علماء دین کا مشورہ لینا اور ان سے مدد طلب کرنا۔ اے بیٹے، فرما بردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، فوجیوں میں انعام و اکرام کرنا، کہیں سپہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، اہل شریعت سے دور ہونے سے احتراز کرنا۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصود رب العالمین کی رضا جوئی ہے، اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں، لہذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کریم کی خوشنودی ہو۔ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو کشور کشائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر، اور مرنا بھی ہے تو اسلام کی خاطر، اور یہ ہے وہ چیز میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ التاریخ السیاسی للدولت العلمیہ العثمانیہ میں ایک روایت بھی ہے جس میں عثمان اپنے بیٹے کے نام وصیت کو ان کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں: اے بیٹے،
اسلام کی اشاعت، لوگوں کی اس پر دین کی رہنمائی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی دولت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں اس بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ اور کتاب ماسات عثمان میں اس وصیت کو قدرے مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ عثمان اپنے بیٹے اور خان کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے: اے بیٹے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ رعایا کے ساتھ عدل کریں گے اور راہ خدا میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد کریں گے۔ اے بیٹے، میں وصیت کرتا ہوں ہمیشہ علماء امت کا خیال رکھنا، ان کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہ آنے دینا، ان کے مشوروں پہ عمل کرنا کیونکہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، میرے لخت جگر ایسا کام نہ کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو علماء شریعت سے پوچھنا، وہ یقیناً بھلائی کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یاد رکھیے میرے بیٹے، اس دنیا میں ہمارا راستہ صرف وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ہمارا مقصد وحدیت دین کی اشاعت ہے۔ ہم جاؤ مال کا طالب نہیں۔ اور التاریخ عثمانی المصور میں اس وصیت کی ایک اور عبارت بھی منقول ہے۔ عثمان اور خان سے کہتا ہے: بیٹوں اور دوستوں کو میری وصیت، جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیں اسلام کے خادم رہنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ایک کمزور بندے سے شہروں کو فتح کرنے کی خدمت لی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کلمہ توحید کو اقصائے عالم میں پہنچا دو۔ میری نسل سے جو شخص بھی عدل اور حق سے روگردانی کرے گا، روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اے میرے بیٹے، دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو اپنا سر موت کے سامنے خم نہیں کرے گا۔ مجھے پیغام اجل آ پہنچا ہے، یہ سلطنت میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے اپنے مولا کو سونپتا ہوں، اور تمام کاموں میں عدل کرنا۔ یہ وصیت ایک ضابطی تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا ہوئے۔ انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں، لشکر اور عسکری اداروں میں علماء اور ان کے احترام اور جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ ارجائے عالم میں جا پہنچے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلام کا جھنڈا پہنچا۔ یہ وہ اسلامی زندہ جاوید وصیت ہے جس پر عثمانی حکمران اپنے دور عروج میں عمل پیرا رہے۔ اس دور میں جب انہیں مجدد و بزرگی اور عزت و غلبہ حاصل تھا، عثمان اول جب دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر واصل بحق ہوئے تو اس کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نزیدہ مملکت کے لیے بحر مرمرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اس دور کے دو اہم شہر زنیک اور بورسا، جو بیزنطی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے، فتح ہوئے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عثمان کے بیٹے سلطان اور خان نے جب اپنا اقتدار سنبھالا تو کون سی فتوحات کی، کیا کیا اقدامات کیا، کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔